आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इलेक्शन को एक साल, ना हल हुए मसाइल और मईशत मालामाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इलेक्शन को जमहूर की आवाज़ और जमहूर की हुक्मरानी का जरिया कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो इलेक्शन के नतीजे में वही जीतते हैं जिन पर पहले ही सिलेक्टेड का टैग लगा होता है। 1970 के बाद ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ जिस पर धांधली के इल्जामात ना लगे हों। अब हाल ये है कि इलेक्शन सिर्फ रस्मी कार्रवाई बनकर रह गया है, चाहे कोई सादा अक्सरियत से आए या 2/3 से। कुछ ऐसा ही इलेक्शन 2018 में हुआ था, लेकिन 2024 के इलेक्शन में तो सारे रिकॉर्ड्स ही टूट गए। ये ऐसा का और निराला इलेक्शन था जिसमें मकबूलियत और कबूलियत का मुकाबला हुआ, और इल्जाम लगाने वाले कहते हैं कि हमेशा की तरह मकबूलियत नाकाम और कबूलियत फातेह रही। ये इल्जाम भी लगा कि ये ऐसा अनोखा और निराला इलेक्शन था जिसमें एक जमात को हाथ पैर बांधकर पूरी तरह निहत्ता करके इलेक्शन में उतारा भी नहीं बल्कि फेंक दिया गया। कागजात नामजदगी तक छीनने की वारदातें कैमरों में महफूज होती रही। ये ऐसा अनोखा और निराला इलेक्शन था जिसमें पोलिंग से सिर्फ एक माह पहले एक पार्टी से उसका इंतखाबी निशान बाकायदा उस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने छीन लिया। फिर न सिर्फ निशान छीना गया बल्कि उसके उम्मीदवारों को चुन चुन कर ऐसे निशानात अलॉट किए गए जिससे उनकी बेइज्जती का पहलू निकलता हो। पीटीआई कहती है कि यह ऐसा अनोखा और निराला इलेक्शन था कि बेनिशान होने के बावजूद लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर उनको वोट देकर रिकॉर्ड कायम कर दिए। कहा जाता है कि फॉर्म 47 पर दूसरों की जमानतें जब्त करने वालों को फॉर्म 47 पर हरा दिया गया। इल्जाम तो यह भी लगा कि एक मकबूल पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए 100 जतन किए गए। उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाजा किया गया, उसके सरबराह को जेल में डाला गया, उसके वोटर के हौसले पस्त करने के लिए इलेक्शन से सिर्फ एक हफ्ते पहले ऊपर नीचे 3 मुकदमात में कई साल कैद की सजाएं सुना दी गई। ये ऐसा अनोखा और निराला इलेक्शन था जिसमें 80 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें उस पार्टी को देने का हुक्म भी दिया तो 1 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अमल दरामद से महरूम है। और ये ऐसा अनोखा और निराला इलेक्शन था कि हारने वाले भी धांधली का इल्जाम लगाते रहे और जीतने वाले भी धांधली का रोना रोते दिखाई दिए। अब इलेक्शन कमीशन तो इन तमाम इल्जामात की तरदीद करता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम इल्जामात पर अनोखे और निराले इलेक्शन की याद में एहतजाजी मुजाहरे किए, जलसे और रैलियां भी निकाली, यौम स्याह मनाया। लेकिन हुकूमत ने आज इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर और तरक्की मनाया। आज जो हुकूमत है वो अपनी कारकर्दगी के कारनामे बताती रही तो अपोजिशन नए इलेक्शन का मुतालबा करती रही। आज ये जानने की फिर कोशिश करते हैं कि ये साल मुल्क की तरक्की का साल रहा या अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है। लेकिन पहले लेंगे ब्रेक, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं सलीम बुखारी साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं आसिफ किरमानी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफ़ाई तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और सलीम बुखारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आज 2024 के इलेक्शन को पूरा 1 साल, फरवरी 2024 के इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल हो गया है और अपोजिशन जो है वो यौम स्याह मना रही है, हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी गिनवा रही है, बल्कि हुकूमत ने तो आज यौम तामीर और तरक्की मनाया। तो हुकूमत की कारकर्दगी पे सर जरा मैं आगे बात करूंगी। ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज यौम स्याह मनाया वो एहतजाज कितना मुतासिर कुन था, चूंकि बयानात तो आज भी बड़े सख्त किस्म के दिए गए जलसे में इनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत देर में अब याद करने लगी हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, जहाँ तक आज के एहतजाज का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो बहुत बड़े बड़े एहतजाज इससे ज़्यादा हुए हैं, चाहे वो 9 मई था, चाहे वो 24 नवंबर था, चाहे उससे पहले 2 मरतबा इस्लामाबाद के ऊपर जो यानी बुछाड़ की गई थी, और उससे पहले उसके बाद फिर लाहौर में जो कुछ 2 मरतबा हुआ। तो एहतजाज की तारीख तो पीटीआई की है, एक माइंड सेट है कि वो समझते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप हुकूमत को डराएं, हुकूमत को धमकी दें और उससे अपना काम कराएं। ये एक माइंड सेट है जो नहीं काम कर रहा है बिला वजह बावजूद। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन धांधली की जब वो बात करते हैं तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल सामने आती है कि अगर पलट के हम पीछे देखें कि 2018 में जो कुछ हुआ था, क्या उसकी तारीख सुनहरी लफ्जों से की जानी चाहिए। समझ में नहीं आती कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के आने वाले लोग अब कैसे ये तवक्को रख रहे हैं कि दोबारा फिर वही एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ जो कुछ हो चुका, जो कुछ किया जा चुका, चाहे वो मीर जाफर मीर सादक कहना था, चाहे वो साजिश का इल्जाम देना था, चाहे
बेपनाह किस्म की बातें जो हैं वो उनके बारे में हो चुकी है। अब ये तवक्को करना कि एक खत के बाद दूसरा लिखेंगे और अचानक जरनैल साहब को हमारी बात समझ सर, लेकिन दो जरा सलीम बुखारी साहब, दो बातें सर। एक तो आप देखें, जो आपने एहतजाज की बात की, तो पंजाब हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, यहाँ पे पीटीआई को एहतजाज और जलसों की इजाजत नहीं मिलती, चूंकि फौरन ही जो गवर्नमेंट है वो 9 मई याद कराना शुरू कर देती है। तो सर, आपके ख्याल में इस एक साल में क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हुई है, या फिर आप समझते हैं कि खौफ की वजह से लोग एहतजाज में निकलते नहीं हैं? एक बात। दूसरा, आपने जो अभी 2018 की बात की, मुझे याद है कि 2024 के इलेक्शन में, जब इलेक्शन में धांधली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने व्हाइट पेपर जारी किया था ना, तो आपने उस वक्त ये कहा था कि ये ख्वाहिशात पर मबनी व्हाइट पेपर है। सर, अब एक साल के बाद आप समझते हैं कि निस्बतन 2024 का इलेक्शन साफ और शफाफ था और पीटीआई के इल्जामात सरासर गलत थे? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये कहना कि ये इलेक्शन जो है कोई भी वो साफ और शफाफ हुए थे, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख में सिवाय एक इलेक्शन के जिसमें शायद कम धांधली हुई हो, वो 1970 का इलेक्शन है जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई थी। लेकिन उसके बाद से सारे इलेक्शन के ऊपर इतने बड़े सवालिया निशान हैं, तो ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ये कहूँ कि फलां इलेक्शन जो है वो बिल्कुल शफाफ हुआ था। मैंने जो हवाला दिया था आपको ये कि वो जो उसी किस्म के प्रोसेस से इक़्तिदार में आए हों, उन्हें दूसरों को उसी प्रोसेस की गाली देते हुए 2 दफा तो जरूर सोचना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि आपने फिर बहुत सारे मुश्किल सवालात मेरी झोली में डाल दिए। मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने की। देखिए, गुजारिश ये है, एहतजाज में सर्दमोहरी आने की जिम्मेदार ना हुकूमत है, ना जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की है वो मौजूद है, कोई उसमें रत्ती भर कमी नहीं है। ये मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, सिर्फ ज़ेबे दास्तान के तौर पे नहीं कह रहा हूं। और यही हुकूमत की और खौफजदा होने की वजह भी है। लेकिन जो हुआ है, जो कमी आई है एहतजाज में, जो बाइट निकल गई है, उसकी जिम्मेदार खुद पीटीआई है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? मैं आपको ले चलता हूं पहले 9 मई का वाकया जिस दिन हुआ था, उस दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। 10 तारीख थी और खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बैठे हुए, बल्कि कोर्ट यार्ड में बैठे हुए ये कहा था कि देखा आपने मुझे गिरफ्तार किया 9 को, और देखिए मेरे टाइगर्स ने क्या किया। लेकिन जब उनके ऊपर मुकदमात दर्ज होने शुरू हुए, चाहे वो दहशतगर्दी के थे, चाहे गद्दारी के थे, जो भी थे, तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि ये तो हमारे लोग ही नहीं है। और फिर उसके बाद इससे भी एक कदम आगे गए और कहा कि ये तो एजेंसियों के लोग थे। आपको याद होगा DGI ने कहा था कि अगर हमने अपने लोगों को सजा दे दी है 9 मई में, तो फिर आपके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि 26 और 24 नवंबर को जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। लोग जिस तरह के लाए गए, जिस तरह के लोग गिरफ्तार हुए, उसको जिस तरह छोड़ के पीटीआई की लीडरशिप भागी है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। वो कहते हैं 26 को गोली चली, हम तैयार नहीं थे। लेकिन सर, मुझे एक बात, दोनों चीजें ये आपकी क्लियर हो गई, लेकिन अभी जो इलेक्शन की आप बात कर रहे थे, आप नहीं समझते ये बेहतर नहीं है कि एक जुडिशल कमीशन जरा बना दिया जाए, ताकि 2013 की तरह ये मामला जो है हल हो जाए, उसी तरह इसको तय कर लिया जाए? और सर, आपके ख्याल में क्या एक हुकूमत को मुस्तहकम रहने के लिए लेजिटिमेसी की जरूरत नहीं है, चाहे वो 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट हो जिसका जिक्र आप कर रहे थे, या अभी नून लीग की गवर्नमेंट हो? जो पॉलिटिकल ऑप्शंस पीटीआई के पास मौजूद था वो ये था कि पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए जिस तरह से मुज़ाकरात का आगाज किया गया था, उसी तरह से हुकूमत को डिफेंसिव के ऊपर डालते, और वो इस पोजीशन में थे कि डिफेंसिव पर डालते और नए इलेक्शन की बात करते। लेकिन वहां से वो उठ के आ गए हैं और एक खत ठोक के समझते हैं कि बस जरनैल साहब आएंगे, डेला से लेके चले जाएंगे। नहीं होने वाला ये। मैं अर्ज करूं ना कि उस पहले खत, दूसरे खत के दूसरे पैराग्राफ को जरा मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर पढ़ लीजिए। उसमें वो कह रहे हैं कि जिस इंतहाई गैर जिम्मेदारी से, गैर संजीदगी से मेरे खत के साथ रवैया किया गया, तो उसके बाद फिर दूसरा लिखने की जरूरत क्या थी? ठीक, एहसास दिला रहे हो कि मुझे अफसोस हुआ। उस तरह से नहीं होना। इसलिए देखिए, अपने पारस में एक आखिरी जुमला कह दूं, जब तक हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट से कुट्टी नहीं होगी, उस वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट से ये तवक्को रखना कि वो खान साहब की किसी बात को सुनेगी, उस पे कान धरेगी। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही पीटीआई कहती है। हुकूमत का मफाद ही इसमें है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक ना हो, उनके दरमियान ये टकराव जारी रहे। आसिफ किरमानी साहब, सर, आपके ख्याल में क्या एक साल में आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत है वो लेजिटिमेसी हासिल कर सकी है जो किसी हुकूमत के लिए मुस्तहकम रहने के लिए जिसकी जरूरत होती है? क्योंकि सर देखिए, 2013 में भी इसी तरह के इल्जामात लगे थे ना, और फिर जुडिशल कमीशन के फैसले के बाद आप जानते हैं कि फिर वो जो रोना धोना था धांधली का, वो खत्म हो गया था। देखिए, शुक्रिया पारस बीबी। गुजारिश ये है कि
جیسے بخاری صاحب محترم نے فرمایا کہ پاکستان میں سوائے 1970 وہ بھی کچھ ریزرویشنز کے ساتھ کسی الیکشن کے بارے میں بھی یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شفاف اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ تھے. اچھا، ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا آل روڈز لیڈ ٹو روم، کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر لوگ آئے. مجھے آپ بتا دیجئے کہ 1958 آنورڈز کوئی ایک وزیر اعظم بتا دیں جو کہ صحیح معنوں میں عوام کی ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آیا ہو. سر ایک سیکنڈ سر، آپ بڑی زبردست بات کریں. مجھے ایک بات بتائیں کہ نواز شریف بھی کندھوں پہ بیٹھ کے ہی آئے تھے؟ کیونکہ آپ نے بڑا لمبا حوالہ دیا ہے، تو اس دوران 3 دفعہ میاں صاحب بھی وزیر اعظم بنے. دیکھیں میں تاریخ تو نہیں بدل سکتا، میں تاریخ میں تو ڈنڈی نہیں ماروں گا. ہاں یا نہ تو بتا سکتے ہیں. تاریخ ہے وہ تو ہے کہ میاں صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ، جیسے بھٹو صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ بن کے آئے تھے، میاں صاحب بھی، جنیجو صاحب، تمام لوگ. میں ایک کا کیا ذکر کروں، ایون بے نظیر صاحبہ کو بھی کمپرومائز کر کے آنا پڑا غلام اسحاق خان کے ساتھ بھی، اور پھر اس کے بعد مشرف کے دور میں بھی. اچھا، کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے لیجیٹمیسی کی بات کی ہے. دیکھیے، لیجیٹمیسی تب بنتی گورنمنٹ کی اگر الیکشنز بھی لیجیٹمیٹ ہوتے. یہاں تو الیکشنز ہی پہ مسائل ہیں، فارم 47، فارم 45، یا آپ نے خود فرمایا اپنے انٹرو میں بھی. اصل چیز یہ ہے کہ کوئی یوم سیاہ منا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا یوم تعمیر و ترقی منا رہا ہے، لیکن قوم عوام جو ہے، جو غریب اور مڈل کلاس جس کے لیے یہ ملک بنا تھا، وہ تو حالت ماتم میں ہے. اور اس پہ ظلم یہ دیکھیے، آج میں ایک اخبار دیکھ رہا تھا، اس کا فرنٹ پیج پورا عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی کمائی جون سی ہے اس پہ وہ انہوں نے لگا دیا، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. اور لطیفہ یہ ہے کہ اسی اخبار میں جب آپ اندر کا صفحہ پلٹیں تو لکھا ہے کہ چینی جون سی ہے وہ مسلسل مہنگی ہو رہی ہے، دودھ جو ہے ڈبے والا وہ مہنگا ہو رہا ہے. آصف کرمانی صاحب، آپ ایک یہ بہت آواز اٹھاتے ہیں اور آپ کا اپنا تعلق بھی مڈل کلاس سے ہے. میں ذرا مہنگائی کے ایشو پہ میں نے ضرور بات کرنی ہے، چونکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ 38% سے مہنگائی ایک سال میں 2.4% پہ آئی ہے. ہم اس پہ آتے ہیں، لیکن صرف یہ بتا دیں ایک اور بات کہ پھر حل کیا ہے؟ کیا پاکستان میں کبھی صاف اور شفاف، غیر متنازع اور منصفانہ الیکشن پھر ہو سکیں گے، یا ہر الیکشن کے بعد آگے بھی یہی ہوتا رہے گا کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ، یہ کرو وہ کرو، اور ایک پارٹی گورنمنٹ جو ہے وہ تعمیر و ترقی کا دن منائے گی اور دوسری جو اپوزیشن ہے وہ یوم سیاہ مناتی رہے گی؟ سر یہ دیکھیے، یہ تو آپ کو اب جو دور ہے یہ 60s کا، 70s کا، 80s 90s کا نہیں ہے. اویئرنیس بہت ہے، یوتھ فیکٹر بہت اہم ہے. پھر یہ سوشل میڈیا جو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگوں سے زیادہ دیر ان کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، یا ان کا آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ایڈوانٹیج نہیں لے سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو آپ نے اس ملک میں جمہوریت کو لانا ہے اور جمہوریت کو چاہتے ہیں آپ دیکھنا، تو پھر آپ کو یہاں الیکشنز کا جو پروسیس ہے، ایک تو اس کو جو اتنا ایکسپینسو ہے کہ اس میں مڈل کلاس کا بندہ حصہ نہیں لے سکتا، ایک تو اس پروسیس کو لیس ایکسپینسو کرے کہ ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوان کی ریچ میں بھی آئے، نمبر 1. اور دوسرا پھر ٹرانسپیرنٹ ہو، آزادہ، منصفانہ، صحیح معنوں میں ہو. جیسے کہتے ہیں نا کہ انصاف وہ ہے جو نظر آئے، تو پھر الیکشن بھی شفاف نظر آنے چاہیے. سپوز اگر 2024 کا الیکشن جو ہے وہ مکمل منصفانہ ہوتا، تو آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کتنی نشستیں حاصل کر سکتی تھی، اور آپ کے خیال میں پھر وزیر اعظم کون بن سکتا تھا اگر ہوتا تو؟ یہ 2024 کی بات؟ جی فروری 2024. دیکھیں، اس میں تو جو عوام کا جو ٹرینڈ تھا اور جو اب بھی ہے وہ تو بڑا کلیئر تھا. لیکن دیکھیں نا، پی ایم ایل این کو تو ایک سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی. وہ نواز شریف صاحب جو 2/3 میجورٹی لے کے آیا کرتے تھے جیسے تیسے بھی، ان کو سمپل میجورٹی نہیں ملی. اور ہوا یہ ایک ارینجمنٹ ہوا کہ جس میں جو کہتے ہیں نا وہ اقتدار کا ہما جس کے سر پہ بیٹھ جائے. ان الیکشنز میں اقتدار کا ہما اس کے پر باندھ کر ان کے سر پر بٹھا دیا گیا ہے. اب وہ پر پھڑپھڑا رہا ہے، وہ کسی وقت بھی پھر کر کے اڑ سکتا ہے. تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ یہاں ایک آزادانہ منصفانہ الیکشن جو سا ہے وہ اہم ضرورت ہے. جہاں تک رہ گئی آپ کی بات کہ جی عمران خان کا جو فیکٹر ہے وہ ایک فیکٹر موجود ہے. آپ ریت میں سر دے کے
ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ اس وقت پاکستان میں پاپولر ہیں، پاپولر لیڈر ہے، وہ اچھا لگے ہمیں برا لگے، ریالٹی یہ ہے. لیکن عوام کے جو مسائل ہیں پارس بی بی، وہ تو جھوٹ کے تو ہیں. اب یہ جھوٹ بولتی ہے حکومت، بالکل جھوٹ بول رہی ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی آ گئی. میں سر اس پہ ابھی آتی ہوں، اس پہ تفصیل سے اس پہ بات کروں گی. پلیز آپ سے ذرا حارث نواز صاحب سے کامنٹ لے لوں اس پہ. حارث نواز صاحب، ہم اصل میں اب ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسی کا ہاتھ پیچھے تلاش کرتے ہیں نا سر. تو الیکشن میں چاہے وہ دھاندلی ہو یا پھر کسی حکومت کا گرانا ہو یا بنانا ہو، اس کا مطلب یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ماضی ہے وہ بھی اتنا شاندار نہیں رہا. آپ کے خیال میں یہ 2024 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا عمل دخل تھا؟ دیکھیں پارس، بات یہ کہ الیکشن کماتا کراتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بیوروکریسی کو رسپانسبلٹی دی کہ وہ مل کے کریں. نو دیٹ از اے بیسک ایشو. سیکنڈ یہ کہ ہم اب بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن فیئر ہونے چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونا چاہیے. وائی اب آپ کے سامنے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور اس کے بعد پی ٹی آئی، وائی دے ڈریگنگ اسٹیبلشمنٹ انٹو دیز تھنگس. ابھی پی ٹی آئی نے دیکھیں لیٹر لکھا، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیٹر لکھا اسٹیبلشمنٹ کو. وائی آپ بیٹھیں تینوں پارٹیز اور آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں اسمبلی میں کہ ہم نے ایک نیا چارٹر بنا لے کہ ہم نے الیکشن کے لیے یہ کرائٹیریا ہے، یہ بایو میٹرک ہوگا، یہ ہم فورن وہاں کے بعد جو اوورسیز پاکستانی کو رائٹ دیں گے. اس طریقے سے جو ایبسینٹیز ہوتے ہیں، پلیز دیکھیں یہ بڑی آئیڈیل باتیں ہیں. آپ باری صاحب کو سنا نا سر، آپ نے سلیم بخاری صاحب کو سنا سر، 2018 میں بھی تو کہتے ہیں نا کہ یہی کچھ ہوا تھا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہتی ہے عمران خان کو جتوایا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے سر وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. تو کیا 2024 میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا پھر؟ دیکھیں اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ کی 18 میں بھی ہوا، 13 میں بھی ہوتے ہیں، 8 میں بھی آپ کہہ لیں، وٹ ایور یو سے. اس کو ریزالو کس نے کرنا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز نے اسمبلی کے اندر. اب آپ مجھے بتائیے کہ پی ٹی اے جو بات کر رہی ہے، آپ جو پی ٹی اے نے نیشنل اسمبلی کو بالکل غیر فعال بنا دیا. آپ کی 80-90 سیٹیں ہیں، گو اینڈ بیکم اپوزیشن کا رول ادا کریں. وہاں پر ایک ریزولوشن لے کر آئیں جی ہم نے نئے قوانین بنانے الیکشن کے لیے، اس میں آپ بیٹھ کے اسمبلی پاس کرے، کمیٹی بنائے کہ جی اب ہم نے آئندہ کے لیے انف از انف. 2000 جو ہمارے الیکشن ہونے 28 میں یا 29 میں، اس میں یہ ہوگا کرائٹیریا، ایسے کریں. کیا کسی کو ضرورت ہے؟ نو بڈی وانٹس. یہی ایشو ہماری اسمبلی کا پٹ فال ہے کہ آپ اس کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں. سیکنڈ، آپ کے سامنے جب آپ کی میجورٹی سٹیز نے پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے کانٹیکٹ کیا کہ میجورٹی پارٹی ہمارے سے بات کریں، دے ور واٹ اونلی فار سولو فلائٹ، سو ان کو انہوں نے جوڑ توڑ کر کے اپنی حکومت بنا لی. ابھی بھی آپ مجھے بتائیے کہ ٹریبیونل کیسز میں ہیں، کیسز چل رہے ہیں، کیا آپ کتنا زور خاموش بیٹھے ہیں؟ صرف سر وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات نہیں ہو، لانگ مارچ، اس کے بعد یہ نو پرپز. اس کا پرپز کوئی نہیں ہے. سر وہ کہتے ہیں احتجاج بھی نہیں آپ کو اسمبلی میں لے جا کے، سر وہ کہتے ہیں پاکستان میں احتجاج کے لیے وہ ماحول بنا دیا گیا ہے کہ لوگ خوف کے مارے احتجاج کے لیے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں. تو یہ آرگیومنٹ پی ٹی آئی کا آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ آج بھی احتجاج. اوکے، تو دیکھیں پھر واٹ از نیکسٹ. آپ میں آئی انڈرسٹینڈ کہ پنجاب میں جو حال ہوا، آپ نے اپنی حکومتیں خود ختم کر دیں. آپ نے پنجاب کی حکومت ختم کر لی، آپ نے کے پی کی حکومت کر لی، آپ نے نیشنل میں ریزائن کر دیا جب آپ کی میجورٹی تھی. تو آپ کون سی پالیٹکس کرتے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. اگر پنجاب میں آپ کی حکومت ہوتی، کے پی میں آپ کی حکومت ہوتی، الیکشن ہو رہے تھے، آپ دیکھیں کیا ہوتا. تو بات تو یہ کہ آپ اپنی غلطیاں خود کرتے ہیں. ابھی بھی آپ نے سبق نہیں سیکھا کہ آپ نہیں جاتے کہ اسمبلی میں جا کے فعال کریں، وہاں بیٹھ کے آپ الیکشن کی بات کریں، اپنا نقطہ نظر دیکھیں، پازیٹیو پالیٹکس کریں. آپ کی جو حکومت کے دعوے ان کو آپ فیکٹ فگر سے کہیں کہ یہ غلط دعوے ہیں، وہ بھی نہیں آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کارکردگی کی طرف آئیں سلیم بخاری صاحب، تو یہ 2023 آپ کو پتا ہے کہ یہ مہنگائی اور معاشی حوالے سے بڑا ہی بدترین سال تھا. مہنگائی بھی 38% پہ تھی اور شرح سود بھی صرف 22% پہ تھی. اب اگر ادارے شماریات کے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہ مہنگائی 38% سے سر ایک سال میں 2.4% پہ آ گئی ہے. سلیم بخاری صاحب، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایک سال میں مہنگائی جو ہے وہ اس حد تک سر یہ کم ہو گئی ہے؟ چونکہ اعداد و شمار کا کھیل بھی یہاں بڑا دلچسپ ہوتا ہے. میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کلیم جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیر از اے مسنومر. ایک بات کو غلط سمجھا جا رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس کی وضاحت کیوں نہیں ہوتی. حکومت یہ نہیں کہہ رہی ہے
کہ ہم نے جو قیمتیں تھیں ان میں اتنے % کمی کر دی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے مہنگائی کو بڑھنے سے اتنے فیصد روک لیا ہے, رفتار کم کی. خدا کے واسطے اس بات کو پوری طور پر, یعنی ہم نے جو چیز جتنے کی تھی اس سے بھی تھوڑی مہنگی ہے, ہم نے زیادہ مہنگی نہیں ہونے دی ہے. یہ ہے وہ اشاریہ جس کو 29.7% سے لے کے وہ کہہ رہے ہیں 2.4% پہ آ گئی ہے. تو مہنگائی عام آدمی کی زندگی میں ایک رتی بھر فرق نہیں ہے. پیٹرول, گیس, چینی, آٹے, سبزیوں, پھلوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ پتہ نہیں کیسے لوگ زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. بالکل نہیں ہوئی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو اشاریے ہوتے ہیں نا, یہ مالیاتی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے لیے تو دے سرو ویل, کیونکہ آپ نے قرضے لینے ہوتے ہیں, IMF سے لینا ہے, ورلڈ بینک سے لینا ہے, دوسرے ملکوں سے آپ نے رول اوور کرانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں تو یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں, لیکن عام آدمی کی زندگی تو بدتر ہے, بلکہ بد سے بدتر ہے. لیکن اس کا بہت بڑا تعلق جو ہے وہ گورننس کے ساتھ بھی ہے. دیکھیے KPK کے جو لوگ, جو PTI کے لوگ جو ہیں, جو دوسروں کو گالی دیتے ہیں یا تانا دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیڈ گورننس ہے, آپ کے ہاں مہنگائی بڑھ گئی ہے, تو جناب جہاں آپ 13 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. آپ کا خیال یہ کہ وہاں کرپشن نہیں ہے, آپ کا خیال یہ کہ وہاں چیزیں سستی ہیں. وہاں تو سوائے اس حکومت نے پوری نے احتجاج کرنے کے, دھرنے دینے کے, لانگ مارچ کرنے کے, اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے. تو گورننس جب تک نہیں ہوگی تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اسی حوالے سے پورے پاکستان کی حکومت جو ہے, مرکز کی حکومت جو ہے, پنجاب کی حکومت جو ہے, وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں, جتنے مرضی دعوے کر لیں, سپلیمنٹ چھاپ لیں, جو مرضی کر لیں, لیکن ایک عام آدمی کی زندگی کو, یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, عام آدمی پہ اس کے اثرات سمرات نہیں پڑے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی بھی نہیں آئی ہے سعید بخاری صاحب؟ اس کے بارے میں ہم جب تک پلٹیں گے نہیں کہ ہم گورننس اپنی ٹھیک کر لیں, اپنے للے تللے ختم کر لیں. ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں شروع ہو جائیں آپ ججز سے, آ جائیں پارلیمنٹیرین تک, اس کے بعد آ جائیں MPS تک, سب نے ملٹی پلائی کر لیا کئی 100% اپنی سیلری کو. کین وی افورڈ اٹ؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہم تو قرضہ لیتے ہیں اور تنخواہیں دیتے ہیں. سر سلیم بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن کیا آپ کے خیال میں اکنامک اسٹیبلٹی بھی نہیں آئی ہے سر؟ ٹھیک سر, میں ذرا ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر یہاں سے دوبارہ بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے نیوز میں. پہلے جو آپ بات کر رہے تھے, تو کیا خیال ہے کہ پھر حکومت کو اپنی تقاریر میں عوام کو سچ بتانا چاہیے نا, چونکہ عوام کو یقین دلانا کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے, یہ تو سر بہت بڑا چیلنج ہے. یہ بتائیں کہ ہم نے صرف مہنگائی کی رفتار کم کی ہے, جب یہ نیگیٹو میں جائے گی تو عوام پر اس کے ثمرات اور اثرات پہنچیں گے. اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اکنامک بھی ترقی نہیں ہوئی ہے, اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے؟ آپ کی سادگی پہ مجھے پیار آ رہا ہے. پارس, مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کون سی حکومت نے سچ بولا ہے عوام کے ساتھ کبھی؟ تو یہ حکومت بھی نہیں بول رہی ہے. یہ تو اسی طریقے سے دیکھیے, یہ میں نام لوں گا تو عجیب و غریب بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. ہمارے ہاں فگر فجنگ ہوتی رہی ہے. پوری دنیا کو ہم نے بے وقوف بنایا, عوام کو تو آپ چھوڑ دیں. یہی کچھ اب بھی ہو رہا ہے. جتنے مرضی, میں نے کہا نا کہ آپ سپلیمنٹ چھاپ لیجئے, آپ تقریریں کر لیجئے, آپ انیگوریشن کر لیجئے, آپ سیلیبریشن کر لیجئے, لیکن کوئی جا کے پلس تو پوچھے کہ عام آدمی کی صحت پر کیا اثر پڑا ہے. اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. ان کے آپ کبھی فریلی کسی بھی سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے مائک لے کے لوگوں سے ذرا پوچھے تو صحیح کیا کیا کس قسم کے خوفناک جذبات ہیں. آپ کی بات میں دو رائے تو ہے ہی نہیں, لیکن جو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ سمجھتے 1 سال میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بڑا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, ووٹ بینک بڑھنے کے حوالے سے تو یہ بہت ہی گمبھیر سوال ہے. اس کا فوری جواب تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن اگر اس طریقے سے بڑھ سکتا ہوتا تو پھر PDM کی گورنمنٹ نے بھی بہت کوششیں کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. لیکن 8 فروری کے الیکشن میں کیا ہوا یہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. تو پرفارمنس تو وہی ہوگی جو گراس روٹ لیول پر عام آدمی تک پہنچے گی. اس کے بغیر آپ جتنے مرضی نعرے مارتے رہیں, جتنے مرضی سپلیمنٹ چھاپتے رہیں, nobody is gonna believe you. یہ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میرا ایکسپیرینس ہے. اور ان کے دعوے بھی بہت بڑے بڑے ہیں کہ ہم پورے, مریم نواز کی تو یہ پہلی حکومت ہے, دعوے بھی بڑے ہیں کہ پورے پنجاب کو بدل رہے ہیں ہم. دیکھیے, پنجاب میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ایک ماڈل چھوڑا ہے محسن نقوی نے, مجھے اس کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے لازمی طور پہ. اس کو فالو کرنے کے چکر میں بے پناہ پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ کر دیے گئے ہیں. بے پناہ عوام تک پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. چلیے اچھی بات ہے وہ, لیکن یہ کہ اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دے کے, ان کو اسکوٹیز دے کے الیکٹرک کی, دیٹ ڈز ناٹ مین ڈیولپمنٹ, اینڈ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ زندگی عام آدمی
ٹھیک ہے کرمانی صاحب، آپ کے خیال میں بحیثیت مجموعی، سر میں ذرا کرمانی صاحب سے بھی اس پہ بات کر لوں، بحیثیت مجموعی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سال میں حکومت کی کارکردگی کیسی رہی؟ آج انہوں نے یوم تعمیر و ترقی منایا اور جو مہنگائی میں کمی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو بھی اسے کچھ تھوڑے بہت اثرات و ثمرات محسوس ہو رہے ہیں سر یا نہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ثمرات وہ ہوتے ہیں جو عام عوام تک پہنچے. جی. عام عوام کی زندگی میں تو کوئی بہتری نہیں آئی ہے. جی. آپ دعوے جتنے مرضی کر لیں، جتنے مرضی بڑے بڑے اشتہارات دے لیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقائق جو ان سے ہیں اس سے تبدیل نہیں ہوتے ہیں. ایک پروپیگنڈا ہے، ایک اشتہاری مہم ہے جو چلائی جا رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بازاروں میں جا کے دیکھیے، لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کا سروے کیجئے، لوگوں کی قوت خرید جو ہے دم توڑ چکی ہے. جو اپر مڈل کلاس تھی وہ مڈل کلاس میں آ گئی، مڈل کلاس لوور مڈل کلاس میں چلی گئی ہے. جی. حالات تو یہ ہیں. اب آپ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج یہ کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے ہیں تمام اخبارات میں عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ، اور بڑے دعوے کیے گئے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آ گئی جی، 2.5 کے 3 ہو گئی ہے. مجھے بتائیے کون سی چیز سستی ہوئی ہے؟ اور اس کیا خوردنی تیل آئل سستا ہو گیا ہے، چینی سستی ہو گئی ہے، کون سی چیز؟ پیٹرول سستا ہو گیا ہے، بجلی کا یونٹ کوئی 10 روپے سستا ہو گیا ہے. نہیں کرمانی صاحب، اس میں تو ریلیف، لیکن اب پچھلی گرمیوں میں جن کے گھروں میں 2 پنکھے اور 4 انرجی سیورز ہوتے تھے ان کے بھی ہزاروں میں بل آتے تھے. اب نئے جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ معاہدے ختم ہو رہے ہیں یا تو نئے سرے سے ہو رہے ہیں، تو بجلی میں تو ریلیف دیا ہے اور فروری تک 26 روپے فی یونٹ ریلیف کی گورنمنٹ نے بات کی تھی. سر تو یہ اچیومنٹ نہیں ہے؟ دیکھیے ابھی بھی میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو یہ پرووائڈ بھی کر دوں گا کہ ابھی بھی میں اپنی چلیں بات کر لیتا ہوں کہ میرے گھر کے بجلی کے بل بڑا ہی ہے، کم نہیں ہوا. کھپت کم ہے بجلی کی، بل زیادہ آ رہا ہے. اور میں کیسے کہوں کہ جی یہ حکومت کی کارکردگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی کا تعین جو ہے وہ حکومت نہیں کرے گی. حکومت کی کارکردگی کا تعین جو بازار میں بیٹھا ہے، جو مارکیٹ میں بیٹھا ہے، جو گراؤنڈ پہ ہے، وہ کرے گا کہ آیا اس کو اس حکومت کا فائدہ ہوا ہے، کوئی مہنگائی میں کمی آئی ہے، جس کا جواب نفی میں ہے. آپ نون لیگ کا حصہ، نون لیگ کہتی ہے کہ جب بھی ہماری حکومت آتی ہے تو مہنگائی میں بھی کمی ہوتی ہے اور ہم معیشت کو بھی اس کے پاؤں پر کھڑا کرتے ہیں. اس وقت جو پنجاب میں جو کارکردگی ہے، ظاہر مریم نواز کی پہلی وزارت اعلیٰ ہے، تو اس کارکردگی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور وہی سوال میں آپ سے بھی کر رہی ہوں کہ کیا ایک سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھا ہے؟ اور ساتھ عمران خان کا بھی بتا دیجیے گا کہ بڑا ہے، برقرار ہے یا کم ہوا ہے پنجاب میں؟ دیکھیے میں آنیسٹلی بات کروں گا کہ اس وقت اگر ووٹ بینک کسی کا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اچھا لگے برا لگے، وہ عمران خان کا ہے. اب غلط صحیح ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لمبی بحث ہے. مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو جو ان کو ووٹ پڑا تھا اس کے بعد سے بھی ان کے ووٹ بینک میں بتدریج کمی آئی ہے اور آ رہی ہے. ہاں آپ منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں جی، ایسے ہی ہے جیسے آپ 100 گولیاں ہوا میں 100 تیر چلا دیں کہ اس امید میں کہ چلو ایک تیر تو نشانے پہ لگے گا. تو انتظار کیجئے اس ایک تیر کا کو کب نشانے پہ لگتا ہے، لگ جائے گا تو کارکردگی بھی سامنے نظر آ جائے گی. فی الحال بڑا چرچا ہے کارکردگی کا، عوام کی دیگر صوبوں سے بھی کمپیئر کریں نا آپ، کس کی بہتر ہے؟ دیکھیں جی، میں دیگر صوبوں سے کیا کمپیئر کریں جی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بات کر رہی ہیں نا، جی تو پنجاب میں مجھے بتائیے کون سی ایک مجھے مثال دے دیں کہ کون عوام کو، کیا کامن مین کی میں بات کرتا ہوں جس کے لیے ملک بنا ہے، اس کو کیا ریلیف دیا مجھے بتائیے ایک سال میں؟ آپ لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے بانٹیں آپ، لیکن اس سے کیا یوتھ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا؟ آپ ای اسکوٹیز دے رہے ہیں. بھئی لوگوں کا مسئلہ ہے روٹی، لوگوں کا مسئلہ ہے جو ایک جو فوڈ کموڈٹی میں جو مہنگائی ہے وہ ہے، وہ اس طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے کسی کی. ٹھیک، رائٹ. اب میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ ایک دعوے ہیں، ٹال کلیم ضرور ہیں، لیکن اس کارکردگی کے جائزے کے لیے یا تو اس ملک میں ایک فیئر الیکشن ہو، یا پھر آپ بازار میں مارکیٹ میں جا کے غریب آدمی جو ریڑی والا ہے، جو ٹھیلے والا ہے، جو مزدور ہے، اس سے پوچھیں
کہ وہ 2 وقت کی روٹی اس کو کیسے کما رہا ہے وہ. آپ ٹھیک ہے, اس وقت میں تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ایک منصفانہ فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات ہی کر رہے ہیں. حارث نواز صاحب, آپ کے خیال میں کیا واقعی حکومت ایک سال میں معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں آپ کے خیال میں کامیاب ہو سکی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ موجودہ حالات آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی توقعات کے مطابق ہیں یا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت میں؟ دیکھیں اکانومی جو ہے وہ کسی حد تک بہتر ہوئی ہے, بٹ ناٹ آل. آئی ڈو ایگری. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی یہ اکانومی اس تک ریوائیو نہیں ہو سکتی. نمبر 2, جو مہنگائی کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ عوام کو دیکھیں کہ کیا بجلی, گیس, ڈیزل یہ چیزیں کم ہوئی ہیں. نمبر 2, آپ نے کوئی ان ہاؤس اپنے آپ میں سولیٹی لے کر ہیں جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی. آپ کے ایف بی آر میں 3,000 سے 4,000 ارب چوری ہوتا ہے ایک سال میں, کیا آپ نے اس کو چلو 25% آپ نے ریکوری کر لی؟ نہیں کیا. اسٹیٹ کارپوریشن میں 1,000 ارب لگتا ہے, کہ آپ نے اس پہ 25% بچا لیے؟ نہیں بچائے. آپ نے صرف ججز کی اور اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کی تنخواہیں بڑھا لی. لائک وائز ایک پرابلم اور ہے کہ دیکھیں پی ٹی اے کی جو بات کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کے پی کے میں پچھلے 15 سال میں دونوں میں سے گیسٹ اسپیکر بیٹھے, کوئی ایک کام بتائیں کہ یہ اتنے بڑے ڈیم بنا دیے. اچھا سر ایک سیکنڈ, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ابھی اس کا ذکر آلریڈی پروگرام میں ہوا, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ سر یہ ایس آئی ایف سی جو ہے یہ دیکھیں 2024 کے الیکشن سے پہلے اس کا قیام عمل میں آیا تھا جون 2023 میں, اور یہ ایک بڑا بہترین انیشیٹو تھا. اور ظاہر ہے سرمایہ کار جو ہیں, سرمایہ کاروں کو ون ونڈو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, چونکہ یہ جو بیوروکریٹک رکاوٹیں ہیں یہ بھی سرمایہ کاری میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا. تو سر کیا وجہ ہے کہ یہ قابل ذکر سرمایہ کاری کیوں نہیں آ سکی ابھی تک؟ دیکھیں جب آپ کی ملک کے پولیٹیکل انوائرمنٹ ہی نہیں ٹھیک ہوں گی, اگر انویسٹر کا کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوگا, ملک میں سیکیور یہ انوائرمنٹ بزنس انوائرمنٹ نہیں ہوگی, سیکورٹی انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی, تو ایس آئی ایف سی کتنی محنت کریں گے؟ جو گریٹ پاکستان کا انیشیٹو ہے یا مائنر منرل ہے, آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں, جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ٹھیک ہو تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ بائی پرسنل تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی پی ٹی اے ان سے, نئی گورنمنٹ سے, پی ڈی ایم سے یا پی ایم ایل این سے, دے ہیو ناٹ بین ڈیلیورڈ. اگر عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کی ضرورت تھی تو دیر واز اونلی ون وے, عوام کو خوشحال کریں, ان قیمتوں کو کم کریں, سر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف کی طرف سے لوگ بھول جائیں گے عمران کو. دس از دا ایشو. سر مسئلہ یہ کہ یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ بھول نہیں پا رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بزنس کمیونٹی کو کہ $100 ارب کی سرمایہ کاری کرے, یہ بات کہی گئی. پھر یو اے ای نے بھی $10 ارب کے وہ پلیجز کیے تھے. تو یہ ممکن کب تک ہو سکے گا؟ یہ ٹارگٹ کیا اچیو ہو پائے گا سر؟ اب دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے سامنے پی آئی کی نشکاری ہو رہی تھی, نہیں ہو سکی, بیڈنگ گورنمنٹ, یہ ہماری پرابلم ہے. اس کے بعد ابھی آپ کے سامنے اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کر رہے تھے, نہیں ہوا. ایک ریٹ ہی ایسا فکس کر دیا جو دنیا میں نہیں ہوتا, تو اس کے بعد وہ بھی ٹرکش کمپنی چلی گئی. بات یہ پھر آپ نے اس کے بعد آسٹیرٹی آپ نے کوئی کیا کہ آپ نے اتنے آپ منسٹریز ہیں, اتنے 1,000 لاکھ لیٹر ڈیزل لگتا ہے, پیٹرول لگتا ہے, گاڑیاں 6 چل رہی ہیں, کیا آپ نے کنٹرول کیا؟ تو خالی لپ سروس سے بات نہیں ہوگی. عوام اب وہ زمانہ گزر گیا ہے, اٹس سوشل میڈیا, پیپل نو واٹ آل از ہیپننگ اینڈ ہاؤ تھنگز آر بینگ ہیپن. سب کے لیے دیکھیں پولیٹیکل آپ سے پوچھیں کہ وہ کیسے بہت پریشان ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اس میں بہت ضروری ہے. اگر یہ آنسر نو, اس کا مطلب کہ گورنمنٹ از ناٹ ڈیلیورنگ, اور دیٹ مینس کہ دے آر امبیرسنگ ایون اسٹیبلشمنٹ آلسو. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ نعرے بازی کے بجائے آپ ڈیلیور کریں, عوام کو خوش کریں گے تو پھر پیپل تو پی ٹی اے کے لوگ بھی گورنمنٹ کی طرف کانفیڈنس ڈیولپ کریں گے اور پی ٹی اے کے طرف تھوڑے سے دور ہوتے جائیں گے. لیکن نہ آپ ادھر ڈیلیور کر رہے ہیں, نہ آپ ان کے جو پرابلم چل رہی ہے. پی ٹی اے کی دیکھیں غلطی یہ ہے کہ دے ڈونٹ گو ان دا اسمبلی, وہاں جا کے اس کو فال کریں, امپورٹنس لے کے. آپ کہتے ہیں انفلیشن کی پرابلم ہے, کیا اپوزیشن نے اسمبلی میں اس کے اوپر کوئی بات کی؟ کہا کہ جی کہ جیسے سلیم بخاری صاحب بات کر رہے ہیں, یہ اپوزیشن کا کام ہے, بتائیں جا کے عوام کو, آپ نہیں بتاتے ہیں. تو دیز آر دا ایشو, جو پریکٹیکل ایشو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی اے جلسوں جلوسوں میں لگی ہوئی ہے, کارکردگی. جی بالکل ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب, چونکہ بات پھر وہ اسٹیبلٹی کی آ جاتی ہے نا سر, تو آپ کے خیال میں یہ جو ریاست اور حکومت کا پی ٹی آر سے ٹکراؤ جاری ہے اس وقت میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کسی ایک فریق کی فتح میں ہے کہ کوئی ایک فاتحہ ہو جائے, فاتحہ کہلائے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی درمیانی حل بھی نکل سکے گا؟ چونکہ آپ پہلے ذکر کر رہے تھے نا کہ خان صاحب نے آج دوسرا خط بھی لکھا ہے اور اس میں انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا کہ پہلے خط کا جواب بھی ٹھیک نہیں دیا.
یہ ونڈو تو میں نے بند کر دی ہے نا کہ یہ فوج کے ساتھ نیگوسیشن کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ پی ٹی آئی کو بھول جانا چاہیے. جو سٹرینتھ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہے 83 پلس ایم این ایز ان کے پاس نیشنل اسمبلی میں ہے, 102 پلس سے زیادہ ان کے پاس پنجاب اسمبلی میں ہے, 20 پلس کے قریب ان کے پاس سینیٹر ہے. کسی کے پاس اتنی سٹرینتھ ہو اپوزیشن کے پاس وہ لٹا کے رکھ دے حکومت کو, یہ آپشن ہی استعمال نہیں کیا ہے پی ٹی آئی نے میرے خیال سے. ابھی بھی واپس آ کے وہاں صرف ڈیسک بجانے کی بجائے اگر حکومت کو اس کی ہر حرکت پر اس کے ہر فیصلے پر آپ چیلنج کریں تو میرے خیال سے ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے. یہی حکومت جو ہے پریشر میں آ کے نئے الیکشن کی طرف جا سکتی ہے. اگر تو یہ کشتی چلاتے رہے کہ ایک دن جنرل صاحب کا دل پسیج جائے گا یا اس کے بعد کسی دوسرے جنرل کا دل پسیج جائے گا, یہ نہیں ہونے والا. چونکہ فوج کے ساتھ جو دشمنی لی ہے وہ اب جلدی حل ہونے والی نہیں ہے. میں تو ایک سنسیئر پاکستانی کی حیثیت سے مائی ایڈوائس اور مائی سجیشن وڈ بی کہ خان صاحب کو تھوڑا سا اس کے اوپر غور و غوص کر کے اتنی سٹرینتھ کے ساتھ تو آپ جس مرضی حکومت کے اوپر چڑھ دوڑیں, آپ اس کے فیصلوں کے اوپر اور اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں. آپ اگر پوری اپوزیشن جس کی الائنس آپ پارلیمنٹ کے باہر بنا رہے ہیں اس کو آپ اندر بنائیں تو آپ ذرا سوچئے کیا ہوگا اس حکومت کے ساتھ. آپ کو پیپلز پارٹی نے شروع میں کہا تھا کہ آئیے مل کے بناتے ہیں حکومت, آپ نے وہ بات نہیں سنی. اس وقت آپ آسمان کے گھوڑوں پر سوار تھے, کسی کی سنتے نہیں تھے. ابھی بھی پولیٹیکل آپشن از دا اونلی آپشن. اوکے ٹھیک ہے, کرمائکری کامنٹ اس پہ کر دیں. آپ کے خیال میں حل کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی فریق یہاں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے خیال میں بال عمران خان کے کورٹ میں ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے کورٹ میں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کس فریق کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے تمام فریقین کو ایک ایک قدم پاکستان کی خاطر پیچھے ہٹنا ہوگا, اور حل جو ہے اس کا یہی ہے, چونکہ یہ متنازع ترین الیکشنز ہوئے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے, شفاف منصفانہ الیکشن کی ضرورت ہے. اگر آپ اس ملک میں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام چاہتے ہیں تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, عوام کے ووٹ کا مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. رائٹ. کرمانی بخاری صاحب اور حارث نواز صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.